बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे टॉक शो में मेहमान शख्सियत हैं मौलाना यूसुफ साहब, जामिया यूसुफिया शौक़ खेल के ये मुहतमिम हैं और हंगू में अमन के हवाले से, समाजी इक़दामात के हवाले से इनका एक मुनफरद और यगाना किस्म का इनका नाम है और पूरी दुनिया में इनकी एक अपनी साख है, पहचान है। आज हम इनसे बात करेंगे शेखैन जो फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया है उस हवाले से हमारी बात होगी। इसके अलावा हंगू में मजहबी रुझान को फ़रोग़ देने में इनके जो जामिया का, मदरसे का जो किरदार है, और सबसे बढ़कर ये कि हमारे शेखान शहीद मौलाना मोहम्मद अमीन साहब और मौलाना अब्दुल्ला साहब दोनों यकजान थे और उनके दरमियान मुकम्मल कोऑर्डिनेशन थी। और हंगू में और ग़ज़ई में और कुर्रम में अमन के हवाले से, मजहबी रवादारी के हवाले से और इस्लामी इक़दार को फ़रोग़ देने के हवाले से उनकी जो खिदमात है उनको हम डिस्कस करेंगे। मौलाना साहब, हम अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पहले आप ये बताएं मौलाना साहब, मैं 25 साल से आपको जानता हूँ, मैंने कभी मीडिया पे आपको नहीं देखा। आपको मीडिया पे आने का शौक़ नहीं है, हालांकि मीडिया तो एक बेहतरीन फोरम होता है अपने पैगाम को आवाम तक और कौम तक पहुँचाने के लिए, क्या वजह है? तारिक मोहम्मद साहब, सबसे अव्वल तो मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ और अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। बस आप लोग सिर्फ मुझे नहीं जानते बल्कि मेरे वालिद साहब से आपका जो मरासिम थे, ताल्लुकात थे, वो किसी से पोशीदा नहीं है। लेकिन मीडिया वाले तो बहुत है, हम तो चाहते हैं कि हम काम कर लें। जैसे हमारे वालिद साहब के भी मीडिया पे आने की कोई ख्वाहिश नहीं थी, वो यही चाहते थे कि बस जितना हो काम हो सके। हम भी अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, वो तो देख रहे हैं। अगर मैं पहाड़ के पीछे हूँ या मीडिया के सामने हूँ, काम नज़र आता है, काम तो नज़र आता है। मौलाना साहब ये बताएं कि जामिया यूसुफिया जो है इसने इस्लामी इक़दार को फ़रोग़ देने में कलीदी किरदार अदा किया है। यहाँ से जो फारगुल तहसील तलबा हैं वो पाकिस्तान के कोने कोने में फैले हुए हैं और इल्म की शम्मा और इस्लामी इक़दार को फ़रोग़ देने के लिए अपनी तवानाइयों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जामिया यूसुफिया जो है, यहाँ पर बच्चों की तालीम व तदरीस का तरीक़ाकार कैसा है? तारिक मोहम्मद साहब, वो तो अवज़ह मिन शम्स की बात है कि हमारा जो पढ़ाई है वो तो वफाक़ुल मदारिस के मातहत हैं, तालीमी जो निसाब हैं। लेकिन तरबियत हम तो यही करते हैं कि हम अपने तलबा में, अपने साथियों में खिदमत खल्क़ के जज्बे भी पैदा करना चाहते हैं। उनको मुख्तलिफ़ ऐसे मौक़े पे ले जाते हैं, जैसे आज ये फ्री मेडिकल कैंप में आप तो हमारे तलबा और असातिज़ा मसरूफ़ अमल देख रहे हैं। इनसे उनको एक सोच मिलता है, फिर वो आगे इसी सोच पे अमल पे रावी होते हैं। और हमारा ख्वाहिश भी होती है कि ये सिर्फ़ इल्मी काम न कर सकें बल्कि माशरे में समाजी काम भी कर सकें। आप ख़ुद देख रहे हैं कि मैं सिर्फ मदरसे तक महदूद नहीं हूँ, न मस्जिद तक महदूद हूँ, बल्कि बाज़ार में आप हमारे कामों को देखते हैं। जहाँ भी मुझे मौका मिलता है वालिद साहब की तरह इस्लाह की कोशिश करता हूँ और अपनी खिदमत सरअंजाम। मौलाना साहब, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है, हमारे जो इंतज़ामी इदारे होते हैं, इनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना तो आसान है लेकिन उसको बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन देखने में आया है कि जिस तरह का आपके ऊपर एतमाद पहले से किया जाता था, वक्त गुजरने के साथ साथ आपके ऊपर अफसरान भी, इंतज़ामिया भी, ब्यूरोक्रेसी भी अंधा एतमाद करती है। तो एतमाद हासिल करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए? वो तो आपको मालूम है, आप अल्हम्दुलिल्लाह उनसे आप पूछ सकते हैं। इधर से जब चले जाते हैं तो फिर आपकी भी, मुझे इल्म है, आपकी भी उनके साथ अच्छे मरासिम ही रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी हमने उनसे दुनियावी तो मफादात नहीं रखी हैं। हमेशा हमने दीनी मफादात और कौमी मफादात को सामने रख कर ज़ाती मफादात को कुर्बान कर दिए हैं। आप हमारे किरदार को और तारीख़ को देख सकते हैं कि हमने कभी भी अपने ज़ात के लिए सरकारी वसाइल और सरकारी लोगों को इस्तेमाल नहीं किए। मौलाना यूसुफ साहब, हंगू में अमन का मसला हो तो फ्रंट लाइन पे आप होते हैं, जरगे का इनकाद हो तो वहाँ पे खिदमत आपकी हाज़िर होती हैं, इंतज़ामिया को जहाँ कहीं भी मुश्किलात पेश आती हैं आपको खिदमत का मौका दिया जाता है। इसके अलावा इस्लामी नुक्ता नज़र से आपने अपने मदरसे और जामिया की खिदमत भी अंजाम देनी होती हैं, तो बच्चों के लिए तो वक्त बहुत कम निकलता होगा आपके पास।
آپ یقین کریں صبح بس میں تھوڑا سا وقت مدرسے میں گزار کر کے، ایک تو والد صاحب کی وہ ایک زرعی نصیحت ہے، میں نے اس نصیحت کو اپنے دل پہ لکھا ہوا ہے۔ والد صاحب ہمیشہ مجھے فرمایا کرتے تھے کہ آپ مخدوم نہ بنیں بلکہ خادم بنیں۔ الحمدللہ میں مدرسے میں بھی ایک محتمم کی حیثیت سے کام نہیں کرتا ہوں بلکہ ایک خادم کی حیثیت سے، اور معاشرے میں بھی ایک خادم بن کر کے جہاں بھی کسی کو بھی میری خدمت کی ضرورت پیش آتا ہے تو میں ان کو مولانا کر دیتا صاحب، ہوں۔ یہ عبدالہادی صاحب نے الشیخین فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا ہے، اور ساری دنیا کو پتہ ہے شیخین کا مطلب ہے آپ کے والد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد امین شہید صاحب اور مولانا عبداللہ صاحب، ان دونوں کی جوڑی کو جو ہے نا جی ہم جی شیخین کہتے ہیں۔ تو عبدالہادی صاحب کو آپ نے موٹیویٹ کیا ہے یا ان کے اندر اپنے طور پہ محبت تھی ان کے لیے کہ ان کے اپنے اساتذہ کرام کے لیے اس طرح کا ہائی لیول پہ اس طرح کا پروگرام ارینج کیا جائے؟ وہ بھی مغل صاحب آپ کو خوب معلوم ہے کہ آپ ابھی ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ گھر تو ہادی صاحب کے ہیں۔ ہادی صاحب تو میرا رشتہ دار بھی ہے، بچپن کے ساتھی بھی ہیں، لیکن یہ 1992 سے اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ اسلام آباد والے لوگ ادھر بہت کم آتے ہیں، لیکن میں نے ان کو مجبور کر کے کہ آپ اس مٹی کا ہم پہ بہت کچھ حقوق ہے، یقیناً بات ہے کہ ہم ان کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا اگر ہم اپنے حصہ اس میں ڈال دیں تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہوگی۔ پھر اس کو میں نے مجبور کروا کر کے اللہ ان کو جزائے خیر دیں، اور میرے پاس تشکر کے وہ خارج تحسین کے وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کو دے دوں۔ مولانا صاحب، 25 سال سے میں ہنگو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ مختلف قسم کے پروگراموں کا انعقاد ہوتا ہے، فری میڈیکل کیمپس بھی لگتے ہیں، لیکن اس طرح کا میگا ایونٹ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ یہاں پر الشفا ہاسپٹل اسلام آباد سے، پشاور کے شیرپور ہاسپٹل سے، اور پھر قائد اعظم میڈیکل کمپلیکس جو ہے اسلام آباد وہاں سے، یعنی جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں، اور ہر مرض کا یہاں پر ہر مرض کی تشخیص ہو رہی ہے، لیبارٹری ہے یہاں پہ فری، ان کو مشاورت ان کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ مکمل میڈیسن فری فراہم کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کا پہلے اس طرح کا یہاں پر نہیں ہوا، تو اور یہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگ آ رہے ہیں، تو آپ اس سے مطمئن ہیں جس طرح کا یہ پروگرام ہوا ہے؟ یقیناً اطمینان تو بڑی بات ہوتی ہے مول صاحب، لیکن ہم نے ایک لوگوں کو بتانے کے لیے، آپ کو معلوم ہے کہ ہنگو میں بہت سمردار قسم کے لوگ موجود ہیں، صاحب حیثیت صاحب دولت لوگ، ان کو ایک رہنمائی کے لیے ہم نے قدم رکھا، اور ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی روکا نہیں جائے گا بلکہ آگے بڑھایا جائے گا، اور بالخصوص اس میں آپ لوگوں سے بھی خصوصی طور پہ میڈیا والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایسے مواقع پہ ہمیں پورا سپورٹ بھی دیں تاکہ یہ سلسلہ آگے بھی چل سکے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیں کہ جس طرح کی آپ کی ہنگو کے سیاسی، سماجی، کاروباری حلقوں میں، عوام میں، علماء کرام میں جو آپ کا ایک مقام ہے، منفرد مقام ہے، سیاست میں آنے کو جی نہیں چاہتا؟ یہاں پہ دیکھنے میں آیا کہ علماء کرام بڑے شوق سے الیکشن لڑتے ہیں، کیا پارلیمانی سیاست جو ہے اس پلیٹ فارم سے آپ بہتر خدمت نہیں کر سکتے عوام کی؟ یہ بھی بھائی جان آپ کو بخوب معلوم ہے کہ 2013 میں پورا قوم میرے پاس آ گئے تھے اور کہ آپ الیکشن لڑیں، لیکن میں نے ان سے معذرت کر لی تھی۔ پھر 2018 میں تو بہت ہائی لیول پہ مجھے پیشکش ہوئی تھی، بلکہ ہم پہ ہوئی تھی کہ آپ وزارت بھی لکھ دیں، ہم آپ کو وزارت بھی دے دیں گے، لیکن الحمدللہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جتنا ہم سے ہو سکے اتنے ہی ہم اپنا خدمات سر انجام دیں، اور لوگ ہیں سیاست میں کام کرنے کے، ہم ان کو بھی موقع دیتے ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور خفیہ ان کے پاس جاتے ہیں، اچھے اچھے مشورے بھی دیتے ہیں، تو میرے خیال میں۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیں کہ جامعہ یوسفیہ سے جو نامور اسکالرز، علماء کرام تعلیم مکمل کر کے گئے ہیں اور مختلف پاکستان کے کونے کونے میں جا کے خدمات انجام دے رہے ہیں، چند ایک چیدہ چیدہ جو نام جن کو پوری دنیا جانتی ہے؟ اس میں بھائی جان والد صاحب کا پہلا جو زمانہ تھا وہ کراچی بنوٹان میں رہ چکے تھے، والد صاحب کو بہت شہرت وہاں سے ملا تھا،
اور کراچی میں والد صاحب نے 14 سال تقریباً پڑھایا تھا. اس میں کافی بڑے تلامذہ شاگرد والد صاحب نے پیدا کروائے تھے. الحمدللہ 27 ممالک میں والد صاحب کے شاگرد بھی موجود ہیں. 27 ممالک ممالک میں جی. زبردست. تو اس کے بعد والد صاحب جب ہنگو پہ تشریف لائے 1980 میں 81 میں جامعہ یوسفیہ کی بنیاد رکھی. پھر یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس میں چند دن پہلے جیسے عدنان صاحب آئے تھے، عدنان کا خیر صاحب، ان سے آپ نے خود انٹرویو بھی کروایا تھا. اور اس طرح مفتی مولانا میراج الدین جو ایم این اے رہ چکے ہیں، ٹل کے مولانا قاری عبداللہ صاحب تھے. اور الحمدللہ ابھی صوبے میں اور پورا ملک ایسا کوئی ضلع نہیں ہے کہ وہاں کے والد سے بھی کوئی نمبر اور شاگرد نہ ہو. مولانا صاحب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہنگو کے مشاہیر ہیں، جو یہاں کی اہم شخصیات ہیں، کاروباری شخصیات ہیں، جو اسلام آباد میں ہیں، پشاور میں ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو فارن میں ہیں، وہ جب انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں تو اسلام آباد میں انویسٹمنٹ اپنی جو ہے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنے کاروبار کو سٹارٹ کرتے ہیں. ہنگو کے عوام کو اس وقت بے روزگاری کا سامنا ہے، بد امنی کا سامنا ہے، اخلاقی مسائل جو ہیں وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں. بنیادی وجہ بے روزگاری ہے. اس علاقے کی ترقی کے لیے کیا آپ سٹیپ اٹھائیں گے کہ انکریج کریں لوگوں کو کہ آپ آئیں یہاں پر انویسٹمنٹ کریں، کارخانے لگائیں، پلازے بنائیں تاکہ مقامی افراد کو روزگار ملے اور علاقہ ترقی کرے؟ اگر آپ بات کریں گے تو ظاہری بات ہے یہ لوگ آپ کی بات کو سنیں گے. جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہمارا سوچ بھی ہے. عبدالہادی صاحب سے کئی بار میرا خصوصی نشستیں ہوئی ہے اس بارے میں. تو پھر عبدالہادی صاحب نے آگے بھی میرے پیغام کو پہنچایا ہے. جیسے چودھری ندیم مجید صاحب ہیں، ان سے انہوں نے بات کی ہیں، ان کے بھی ارادہ ہے کچھ اپنا رقم لگانے کے لیے. پھر یہاں پہ ایک ہمارا خواہش بھی ہے کہ خصوصی منزلیں بنائیں، گھریں بنائیں، انڈسٹریل زون جی ہو جی یا جی، تاکہ لوگوں کو روزگار بھی ملے علاقہ اور ترقی. علاقے کی ترقی بھی ہو جائے. مولانا صاحب لاسٹ میں آپ سے چونکہ علماء کرام سے قوم رہنمائی حاصل کرتی ہے، اس وقت جس طرح کے فتنے اٹھے ہوئے ہیں، نئی نسل جو ہے بے راہ روی کا شکار ہے، موبائل کا استعمال خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، منشیات کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، والدین اور بچوں کے درمیان ایک فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. پہلے والدین کے ساتھ بچوں کی روحانی نسبت ہوا کرتی تھی، ابھی جسمانی نسبت تو ہے، روحانی نسبت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو ایسے پر افات ماحول میں بچوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا اور ان کی اصلاح کرنا، اس ضمن میں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ والدین کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ اس سلسلے میں میرا مشورہ تو یہی ہے کہ میں ہر جگہ پہ یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے ہمارے بڑوں کے جو روایت تھی اسلاف کی کہ وہ حجرے اور بیٹھک میں بیٹھا کرتے تھے اپنے اولاد کو سکھانے کے لیے. وہ بولتے نہیں تھے لیکن عمل سے ان کو سکھاتے تھے. اگر آج بھی ہم اپنے بڑوں کے، اکابر کے، اسلاف کے اقدار کو اپنائیں، یقیناً ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی آپ لوگوں سے اس سلسلے میں تعاون بھی چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک ارادہ ہے، جیسا آپ نے فرمایا منشیات، ہمارا ارادہ ہے اس پروگرام کے بعد ہم پورا ضلع میں منشیات، سود اور زراعت کے بارے میں انشاءاللہ ہر یونین کونسل پہ ایک پروگرام رکھیں گے. اور اس میں ہم انتظامیہ یعنی ڈی سی، ڈی پی او، اس کے علاوہ تعلیمی اداروں کی جو ہمارے بڑے ہیں، میڈیا والے جو ساتھی ہیں، علاقے کے جو علماء ہیں اور مشران ہیں، ان کو سب اس ایک فکر پہ متفق کر کے تاکہ ہم اپنا فریضہ ادا کر سکیں. باقی لوگ اپنے اولاد کے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ علاقے میں زراعت ہو اور منشیات نہیں ہے لیکن اس کے خاتمہ ہو. اور اس کے ساتھ یہ سود ہے، ان کی نحوست سے آپ خود واقف ہیں کہ بہت سارے ان کے ساتھ نحوستیں جڑی ہوئی ہوتے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم نے عوام ان چیزوں سے بچائیں. بہت شکریہ. یہ تھے مولانا محمد یوسف صاحب، جامعہ یوسفیہ شوق کھیل کے محتمم اور ممتاز عالم دین اور سنی سپریم کونسل کے اہم رہنما. اور
इंतज़ामिया के काबिल एतमाद साथी। आज अलशेखैन फ्री मेडिकल कैंप की निगरानी भी कर रहे हैं और कैंप के मौके पे इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।